अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज के मौज़ूआत में यकीनन रोज़ान ममदानी कैंडिडेट ऑफ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क प्राइमरी जीत गए हैं, मगर कुछ मुश्किलात अभी भी बाकी हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी बुरी खबर है और बहुत उदास कर देने वाली कि शुमाली इलाकों में हमारा एक मेजर मारा गया, एक साथी उनके और मारे गए, शहीद कहिए कि ये वो मेजर हैं, मेजर मोइज अब्बास शाह, जिन्होंने अभिनंदन को गिरफ्तार किया था आज से 5 साल पहले। तो उनकी रूह की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि रियासत को शऊर दे कि हम कब तक दोनों तरफ ही अपने लोगों को गंवाते रहेंगे। और साथ में एक बड़ी खबर बलूचिस्तान से है कि पूरी केबल ऑप्टिक पकड़ी गई है मुसाद की, इसराइल की, गवादर पोर्ट के इंतहाई करीब, और सब अंगुश बदा और शुजदर जिसे कहते हैं रह गए कि सोचा भी नहीं था वो गवादर, जहाँ से हिदायतुल्लाह बलोच, जिनके साहबजादे को कराची में अगवा कर लिया गया था, वो गवादर से मिल गए हैं। मैं इस पर और ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि वो पिछले दिनों से उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि वो बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए, गवादर के हुकूक़ के लिए जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं वो बलूचिस्तान के, या गवादर के, अब इतना मुझे नहीं जहन में। मेरे बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि मुझे बातें याद नहीं रहती। हाँ, नहीं रहती, मैं सर्टन जो पॉइंट्स हैं वो याद ज़रूर रखता हूँ। कि वो मार्च लेकर जाने का ऐलान कर चुके थे, तो उनका 13 साल का बेटा अचानक लापता हो गया। अगर जिन पे शुबा है, अगर उन्होंने नहीं भी किया था तो उनके कारनामे उन्हें मशकूक बनाते हैं। और पहला शुबा, वो कहते हैं ना कि 10 नंबरी बस्ता नंबर 10 के इलाके का बदमाश एक बार चोरी में पकड़ा जाए तो फिर बार बार पुलिस उसी को पकड़ती है, और अवाम भी यही समझते हैं कि इसी ने चोरी की होगी। बहरहाल वो मिल गया है, अब डील होके मिला। अब देखना है कि मार्च होगा, एहतजाज होगा इस्लामाबाद जाके, नहीं होगा उनकी सरबराही में, ये तो आने वाले दिन ही बता सकेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ममदानी की। 33 साला ममदानी नयारा मायर के बेटे, और उनके वालिद बधाई तो युगांडा के कंपाला में पैदा शुदा बताए जाते हैं, मगर वो भी इंडियन ही है। कि नयारा मायर जो ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की पढ़ी हुई है, और सलाम बॉम्बे उनकी मशहूर तरीन फिल्म है। मूनसून, और मूनसून भी एक बहुत मशहूर फिल्म है, उनकी 3-4 फिल्में बड़ी मशहूर हैं। कि सलाम बॉम्बे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। मैं बहुत प्राउडली ये कहना चाहूँगा, आज एक साहब ने मेरे व्लॉग पे कमेंट किया कि आई एम ए वेरी स्लो लर्नर। तो बस मैं इसी साल का, यूँ तो मैं जवाबात नहीं देता अपने व्लॉग पर होने वाले कमेंट्स का, मुझ में बहुत पेशेंस है, मगर मैं अपने उस दोस्त को बताना चाहता हूँ कि इसी साल में एक साल के दौरान अगर देखें, जिस दिन कामला हैरिस को नॉमिनेट किया था डेमोक्रेट ने, तो मेरे व्लॉग की सुर्खी थी जाकर देख लें कि डेमोक्रेट मौजों के इंतजार में मुंतज़िर है। और अभी अमेरिका ना तो रेडी है, और जो मोहतरमा है कामला हैरिस, उनके साथ जो चीज़ें हैं वो उन्हें सदारत से बहुत दूर रखती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले ही जीत गए हैं, वैसे ही हुआ। फिर अभी रिसेंटली सबसे पहले इन व्लॉग में बताया गया कि फील्ड मार्शल की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी। तो मेरे ही अपने दोस्तों ने कहा कि यार ये क्या गुफ्तगू कर रहे हो तुम, ये हाउ कम इज पॉसिबल, बट इट वाज राइट। फिर ममदानी पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पहला व्लॉग मैंने ही किया है उनकी पॉलिटिक्स पर और उनकी कैंडिडेसी पर, और मैंने कहा था कि वो जीत जाएंगे जो एजेंडा वो लेकर आए हैं, मगर वो एजेंडा पूरा नहीं कर सकेंगे। बज़ाहिर वो जीत गए हैं,
قلعہ ہے. اور ابھی لاسٹ ولاگ بھی شاید ایک ہفتے پہلے کیا تھا کہ وہ جو سنگل ڈیجٹ میں ہے قوموں سے وہ کسی پر بھی فل ہو جائے گا. اور وہی ہوا. 43.8% 5% ووٹ لیا انہوں نے, 36.5% ووٹ لیا قوموں نے, جو گورنر بھی رہ چکے ہیں, جو کہتے تھے کہ 33 سال کا لڑکا جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. پھر انہوں نے جوئش ووٹ کو, یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کے بعد دنیا بھر میں اگر سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں تو وہ نیو یارک ہے, اور ایکٹیو ووٹر ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. انہیں اپنے ووٹ کی حیثیت کے بارے میں پتہ ہے, اس پر بھی آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا, جو پہلے بھی ایک بار میں بتا چکا ہوں. مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں, خاص کر مسلمانوں کے لیے, اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی لرننگ ہے اس الیکشن میں, وہ کہ اس سے پہلے صادق خان لندن میں ثابت کر چکے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے مسائل ہیں وہ مذہب سے اور دوسرے بعض معاملات میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر جہاں سب کے مفادات کامن ہوں وہاں میں اس بنیاد پر آپ کو کاٹ دوں کہ آپ نے فلانے معاملے میں میری مخالفت کی تھی اور آپ مسلم نہیں ہیں اور آپ میں یہ خرابیاں ہیں, اس لیے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا چاہے میرے مفادات بھی قتل ہو جائیں. یہودی دنیا میں ایسے ہی کامیاب نہیں ہے. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نیتن یاہو کے خلاف دنیا بھر میں, پورے یورپ میں, پورے امریکہ میں بارہا درجنوں بار یہودیوں نے خود مظاہرے کیے ہیں, اور بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں. نیو یارک میں یہ مظاہرے ہوئے ہیں, اور درجنوں ایسے یہودی موجود ہیں جو بہت بڑے نام ہیں, اور انہوں نے کلر کا لفظ استعمال کیا ہے نیتن یاہو کے لیے غزہ کے حوالے سے. نیو یارک سٹی میں مفادات جب مشترکہ ہو گئے اور ان جو خواب دکھایا ہے ممدانی نے, تو یہودیوں نے بھی انہیں بڑے پیمانے پہ ووٹ دیا. ان کی سپورٹ کے بغیر ممدانی جیت نہیں سکتے تھے. پھر ممدانی کے لیے یہ ذہن میں رکھے کہ ڈیموکریٹ میں بھی کنزرویٹو بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, اور پھر ایکسٹرا ماڈرن سیکولر لبرل ہیں, یہ برنی سینڈرز گروپ جسے کہتے ہیں, اور جن کے لیے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ جس دن یہ کامیاب ہو گئے تو سمجھیں یہاں خلافت ہی قائم ہو جائے گی. اتنی ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں, یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں. پھر نیو یارک کی بہت بڑی میگا اسٹار کہوں گا اب تو میں, جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ فیوچر میں امریکہ کی پریزیڈنٹ ہوں گی, الیگزینڈریا اوکاسیا. کانگریس وومن ہے, ینگ براؤن سے ہیں, برنی سینڈر سے لے کے اس پورے گروپ نے جو الٹرا ماڈرن ڈیموکریٹ ہیں, ان سب نے انڈورس کر دیا تھا. تو وہیں بہت بڑا ایک ڈفرینس پیدا ہو گیا تھا, اور قوموں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں. وہ کہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے, مگر ایک کمپلیکیشن ہے کہ 50% ووٹ کسی کو نہیں ملا. تو بہت سی ریاستوں میں, جیسے ٹیکسز میں تو رن آف ہوتا ہے باقاعدہ, نیو یارک میں رن آف نہیں ہوتا, سیکنڈ پلیس ہوتی ہے. وہ ایک جو جولائی میں ہوگا میرے خیال میں, کہ جو 7 جو لوگ لڑے ہیں, 5 جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نمبر 1 سے نمبر 3 تک, الائنس جن سے پہلے سے ہوتا ہے, وہ کس کو انڈورس کرتے ہیں. تو بظاہر تو ممدانی کے, روزان ممدانی کے ووٹ کا نمبر پورا نظر آتا ہے مجھے, کائنڈ آف رن آف جسے کہہ لیں, یا سیکنڈ چوائس, سیکنڈ پلیس کہہ لیں. تو فائنل میں بھی ایک خطرہ موجود ہے, کیونکہ مسلمانوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, مسلمان ہیں. بھئی آپ امریکن پالیٹکس کو, ویسٹرن ورلڈ کی پالیٹکس کو اسلام سے, جوئسزم سے, اس سے ہٹ کر پلیز دیکھیں, خدا کے لیے دیکھیں. ہمارے بہت سارے دوستوں نے, جن میں میرے اپنے دوست شامل ہیں, کہ روزان کے حق میں بڑی اسلامی ٹائپ کی ریلیاں نکالی بکلن میں اور کوئنز میں, ادھر ادھر, اور نعرے بازی. اس ملک میں ایک بہت بڑا نمبر ہے یہودی کانگریس مینوں کا, سینیٹرز کا, اور مختلف میئرز کا. میں نے کبھی نہیں سنا انہوں نے کہ بطور یہودی الیکشن لڑا ہو, کہ ان کا اتنا ووٹ ہی نہیں ہے, اور آپ کا بھی ووٹ نہیں ہے. میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کا سارا ووٹ ملا کر
نیو یارک میں کتنا ووٹ ہے 5 بوروز میں کہ یہودیوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے، مگر جب بھی آپ اس چکر میں پڑیں گے مارے جائیں گے. آپ شہر کے معاملات کو، ملک کے معاملات کو اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے، اپنے محلے والوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، ملک کے مفاد میں دیکھیں. مذاہب کے، فرقوں کے، زبانوں کے اور اپنے بیک ہوم کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کا یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا اور آپ کی سیاسی کامیابیوں کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے وہ مسلمان ہیں، مگر الٹرا ماڈرن جو ڈیموکریٹ ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں وہ بھی چیک کر لیں. وہ نیتن یاہو کی مخالفت میں بھی کرتا ہوں کہ وہ کلر ہے، بشر ہے اور ایک دنیا کرتی ہے، اس نے جینوسائیڈ کیا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ میں جو دوسری سچائیاں ہیں وہ بھی ماننی پڑیں گی. جب تک آپ وہ سچائیاں نہیں مانیں گے زندگی کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور یہ یہاں نعرے مارنے، یہاں ہیومن رائٹس اور بیسک رائٹس مانگنے اور فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف میڈیا اور کانسٹیٹیوشن رائٹس کی جب بات کرتے ہیں تو اپنے بیک ہوم پہ دیکھیں وہاں آپ کا کیا رول ہے. ابن خلدون کا ایک مشہور قول ہے کہ ان سے کبھی پوچھا کسی نے کہ آپ کو بادشاہوں اور غلاموں میں سے کون زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بس چلے تو میں غلاموں کو پہلے ماروں، بادشاہوں کو بعد میں، کہ یہ غلام ہیں جو بادشاہت کو قبول کرتے ہیں اور انہی کی بنیاد پہ بادشاہتیں قائم رہتی ہیں. تو آپ کی ذہنی غلامی آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. پورے مسلم ورلڈ میں پاکستان میں ڈیموکریسی کے نام پر جو ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہا ہے 78 سال میں وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ سچائیاں پہلے آپ کو تسلیم کرنا پڑیں گی. میئر صادق لندن کے وہ اس لیے نہیں جیتے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اپنی کارکردگی پہ جیتے. 3را ٹرم ہے نا ان کا، انہیں سر کا خطاب بھی مل گیا. لندن کی آبادی پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی بنیاد پر نہیں انہیں ووٹ دیتی، یا وہ آپ ضرور ہمارے لوگ وہاں پر ضرور دیتے ہوں گے، مگر کارکردگی کی، ان کی اہلیت، ان کی ایجوکیشن، ان کا ویژن، ان کی میچورٹی، ان کی سوفسٹیکیشن، ایلیگنس کے ساتھ میں ٹورڈس ہیومنٹی اور ٹورڈس شہری معاملات جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو کتنا سمجھتے ہیں، ان سے کتنے آنیسٹ ہیں ان کی ریزولوشن میں. مگر ساتھ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ رضوان بہت بڑا خواب لے کر آئے ہیں. ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے یہ امریکہ، جو ہے ذہن میں رکھیں کہ جس میں جتنا دم ہے اتنا کام کر کے کما لے، جتنا دماغ ہے لڑا سکتا ہے اتنی دولت کما لے، اور یہاں دولت پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس کیپٹلسٹ سوسائٹی میں وہ جو گفتگو کرتے ہیں کہ وہ 10 بلین جو ہے نا ایکسٹرا لے کر لائیں گے 1% لوگوں سے ٹیکس لے کے، ایکسٹرا ٹیکس لگا کر، اور سبسڈائز اسٹور، یوٹیلیٹی ٹائپ اسٹور کھولیں گے، بسیں فری کر دیں گے اور رینٹ کو فریز کر دیں گے. میں نہیں مانتا. جو انویسٹر ہے اس ملک کی طاقت دولت ہے، ذہن میں رکھیے گا. انویسٹر اس لیے پیسے لگاتا ہے، اپارٹمنٹ خریدتا ہے یا گھر خریدتا ہے یا جو بھی پراپرٹی خریدتا ہے کہ اسے انسٹرکشن جو ہے سٹی دے گی یا گورنمنٹ دے گی کہ تم اتنا رینٹ لے سکتے ہو، اتنا نہیں. رینٹ پہ پیسے بچتے ہی کتنے ہیں. اگر $1 ملین کا اپارٹمنٹ ہے اور وہ $4,000 پہ اٹھا ہوا ہے، 4.5 پہ یا 5 پہ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. $10,000 نہیں ملتے ہیں. $1 ملین کے گھر پہ $8,000 تک ہی میں نے دیکھا ہے کہ رینٹ ہوتا ہے. تو اس کا پرسنٹیج نکال لیں، اسے مارگیج بھی پے کرنی ہوتی ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دعا تو ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو اپنے مقصد میں. میں اس کا خود شکار ہوں. میں نیو یارک نہیں رہ سکا کہ بغیر روٹی کھائے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں رہنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اور انشورنس جو ہے، انشورنس آسمان سے باتیں کر رہی ہے نیو یارک میں. مجھ جیسا ڈرائیور جو 40 سال سے ڈرائیور ہے، جو لائبلٹی انشورنس ہے وہ $4,500 مانگی جاتی ہے. اور اپارٹمنٹ جو رہنے کے قابل جہاں میں رہنا چاہتا ہوں وہاں $2,600 کا اپارٹمنٹ ہے. تو $3,500 تو بغیر روٹی کھائے آپ کو اپنی پاکٹ سے لینے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ موسٹ ایکسپینسو سٹی ہے، دیر از اے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر
یہی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اور پھر جو نیو یارک سٹی کا بلینر ہے اور جو پالیٹکس ہے, جو ریپبلکن ہے, وہ سب مل کر رضوان جو ہے اس کا کتنا مقابلہ کر پائیں گے؟ ووٹ دینا بڑا آسان ہے, مگر دماغ دینا ساتھ میں, ہیلپ آؤٹ اس طرح کرنا, وہ ایک اہم بات ہے. جو ایرک ایڈم ہے وہ آزاد کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی, اور محترم جناب وہ قوموں بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہ اگلے الیکشن میں موجود ہوں گے ایز اے آزاد کینڈیڈیٹ. تو یہ آپ کا جو اسلام کا شعور ہے, مسلمان کا شعور ہے, اور دیسی کا شعور ہے کہ انڈین کا شعور ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, روزان کو بھی پہنچائے گا, اور روزان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی. تو میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں, آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی, اور ہماری دعا ہے کہ روزان ممدانی سیکنڈ پلیس میں بھی کامیاب ہوں, اور فائنل پرائمری میں بھی کامیاب ہوں, اور اپنے ایجنڈے میں بھی کامیاب ہوں انشاءاللہ. اللہ حافظ.